अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बहुत अहम बात सर्कुलेट कर रही है। बहुत अहम खबर आई है कि बुशरा बीबी साहिबा पाकिस्तान की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा क्लेम किया गया है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज वो बातें की है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में किसने इससे पहले की हो, और साथ साथ अमीन गंडापुर साहब भी आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमीन गंडापुर साहब के इलाके से ही खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगाया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि अगर एक ही इलाके से दोनों बंदे हो, यानी वज़ीर आला भी एक ही इलाके का हो और गवर्नर भी हो, तो ये शदीद मुखालिफ होंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ पार्टियों से है। तो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ होंगे और एक दूसरे के लिए बहुत टफ टाइम देंगे। लेकिन अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, आपको ये भी बताएंगे कि 9 मई गुजर चुका है और 10 मई का जो सूरज तुलू हुआ है, इस सूरज ने एक नई तसादुम और एक नई कशीदगी के साथ ये तुलू हुआ है। अमीन गंडापुर साहब ने रात गए जो है बहुत अहम तकरीर की है और उन्होंने एक जंग का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने एक दो टोक अल्फाज में पैगाम भी साथ साथ दिया है। और उन्होंने ये पैगाम सिस्टम को और निज़ाम को ये पैगाम उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो ना ये चीज़ें हो सकती है और अगर कुछ कसर रही है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ने वो कसर पूरी कर दी है। और उन्होंने भी बहुत से बातें की है, बहुत से गुफ्तगू की है। ISPR साहब की तकरीर हो, ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ISPR साहब की प्रेस रिलीज़ हो, या कल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो आर्मी चीफ जो स्टेटमेंट है, वो अगर हम सारे चीज़ें एक इक्वेशन के अंदर देख लें और दूसरी साइड पे दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सारी चीज़ें रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और किस मोड़ की तरफ ये सब चीज़ें जाएंगे। तो इससे सारी चीज़ें आपको जो ना वाज़ेह तौर पे आपको समझ आ जाएगी। यानी बात अब नो रिटर्न पॉइंट से भी आगे निकल चुकी है, यानी बहुत सी चीज़ें हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक नामवर सहाफ़ी ने एक क्लेम किया है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या क्लेम किया है। लेकिन आगाज़ करते हैं आपको ये बताते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालिबा किया था कि जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर बनाया जाए, तो आर्मी चीफ साहब के DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सबसे पहले 2014 के जो 2014 में जो धरना हुआ था इसी के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद और चीज़ें बताई थी, ठीक है आप बना लें। लेकिन बहुत से लोगों ने इसी के ऊपर ये बात भी की थी, बहुत से लोगों ने ये सवालात भी उठाए थे कि ISPR साहब एक सियासी इदारा तो नहीं है, क्यों वो 2014 के सियासी धरने के हवाले से बात करते, क्योंकि वो सियासी धरना था और एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ था और वो एक सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो ये धरना दे रहे थे। तो DG ISPR साहब इसके हवाले से क्यों जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। तो अगर वो करना भी चाहे, चलो 10 साल के लिए अगर एक कमीशन जुडिशल कमीशन बनाया जाए 2014 से 2024 तक जो भी कुछ हुआ है, अगर उन सब चीज़ों की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन नजम सेठी साहब को आप जानते भी हैं, नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीबी है और उन्होंने भी और बहुत बाखबर सहाफ़ी है, उन्होंने भी कल बहुत बड़ा क्लेम किया है और उन्होंने कहा कि 9 मई में इस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे मुलविस थे। इस हवाले से वज़ीर दिफा साहब बात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा है कि वो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी एक साजिश थी ये 9 मई। तो ये आप 3 बंदों को अपने जहन में रख लें, फिर इसके बाद आप जो है ना 9 मई के हवाले से सोच लें। नजम सेठी साहब ने कहा कि 9 मई में इस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद मुलविस थे और इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं चाहते कि 9 मई की तहक़ीक़ात हो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाला चाहते कि 9 मई की इंक्वायरी हो और चीज़ें खुलकर सामने आए। यानी ये बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते भी है और उन्होंने बहुत दफ़ा ये मुतालबा किया है कि इसी के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएं कि ये 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया या किसी और ने किया है। और वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें खुल कर सामने आ जाएगी, क्योंकि तारीख़ जो ना वो किसी को भी नहीं माफ़ करता और वो सारी चीज़ें जो ना खुल के रखते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बहुत जल्दी उन्होंने फेम कमाया था और बहुत जल्दी उनका जो फेम है वो डाउन हुआ है, यानी ऊपर गया था, उन्होंने आसमान की बुलंदियों तक उन्होंने छुआ था, लेकिन अब जो उनकी
جتنے جلدی سے ان کا فیم جو ہے نا نیچے گر گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے پرانے ساتھیوں کو میدان میں اتار دیا کیونکہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور بہت عرصے سے جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور عارف پالوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ عارف پالوی صاحب جو ہے نا بہت جلد جو ہے نا ان کو پاکستان تحریک انصاف میں ذمہ داریاں ملیں گی اور بہت اہم ذمہ داری ان کو ملے گی، تو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے کہ کون سی ذمہ داری ان کو مل سکتی ہے۔ وہی دوسری جانب مولانا عبدالرحمان صاحب نے بھی 9 مئی کا انتخاب کیا ہے اور اس نے بھی مختلف حلقوں کو للکارا ہے، اور ایسے للکارا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہوں نے للکارا ہو۔ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بنانے والے کردار ہیں اور آپ پاکستان کو توڑنے والے ہیں۔ آپ کے 90,000 لوگوں نے ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال کر پاکستان کی ناک کٹوائی، اگر تم وردی پہن کر مجھ پر روب ڈالنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کچھ ہی سالوں پہلے DGISPR صاحب نے اس کی تردید کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان آرمی کے اوپر جو نا غلط الزام لوگ لگاتے ہیں اور جو لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے، یہ سارے غلط ہسٹری جو نا وہ شیئر کرتے ہیں اور وہ ایک دفعہ اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن مولانا عبدالرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اگر ہم انڈین جو سائڈ کی جتنی بھی ہسٹری ہے ان میں یہ چیزیں موجود بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری بھول ہے، تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، معاملات ٹھیک کر لو اور اپنے حدود میں جو ہے نا رہو۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 1971 میں 90,000 سے زائد فوجیوں نے ایک ہندو کے سامنے سرنگو ہوئے، آپ کی کردار نے ہماری ناک کٹوا دی۔ انہوں نے کہا کہ سارا رولا تیرا ہے، تم سیاست میں حصہ لیتے ہو، تم تو فوجی نہیں رہتے ہو، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ یہ مولانا عبدالرحمان صاحب نے کہا ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے نا انہوں نے ان لوگوں کو بتایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ اور جنرل باجوہ صاحب جب آخر میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری دفعہ ہوگی جو ہے نا آج کے بعد جو ہے نا ہم سیاست میں کسی بھی حالات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور آج کے بعد کوئی بھی جو ہے نا پاک آرمی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ وہ سیاست میں جو ہے نا حصہ لے رہے یا سیاست میں مداخلت کر رہے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کہا تھا شاید وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے کہ آج بھی لوگ جو ہے نا وہی انگلیاں جو ہے نا ان کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ قوم کی رہائی کا مطالبہ، یعنی قیدی نمبر 804 کا جو مطالبہ یہ قوم کر رہی ہے 9 مئی عمران خان کے خلاف اور ان کے سپاہی ورکروں کے خلاف ایک سازش تھی۔ عمران خان صاحب پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کو اکٹھا کرنے والا شخص ہے۔ انہوں نے پھر مزید جو ہے نا جب یہ بات ہو رہی تھی تو اسی درمیان اعظم ساتھی صاحب نے بھی بہت زیادہ اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس بندے نے یہ عدت والا کیس، یعنی آپ کے ایرریلیونٹ بھی تھا اور شرمناک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر کوئی بندہ اتنا گر جائے کہ وہ کسی بندے کے پرسنل معاملات میں گھس جائے اور پھر اسی طرح کے پرسنل معاملہ ہو کہ خدا اور انسان کے درمیان ہو، اگر اس میں بھی آپ گھس جاتے ہیں اور اس کو بھی آپ سیاست کے اندر لاتے تو یہ میرے خیال میں بالکل جو ہے نا غیر مناسب بات ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہوں گی، اس لیے انہوں نے یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر بنایا ہے۔ امین گنڈاپور صاحب نے مزید کہا کہ اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وفا بھی بہت نبھائی ہے، کیونکہ ان کو جب ایک جگہ پہ بلایا گیا ان کو بہت زیادہ ڈیمانڈیں ان کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے وہ ڈیمانڈیں نہیں مانی تھی۔ امین گنڈاپور صاحب نے اسی علاقے میں امین گنڈاپور صاحب کے علاقے سے ہی جو ہے نا گورنر صاحب کو جو ہے نا منتخب کیا ہے، یعنی خیبر پختونخوا جو نئے گورنر ہے وہ امین گنڈاپور صاحب کے علاقے سے ہے۔ کل انہوں نے اہم باتیں اس کے حوالے سے بھی کی، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سب سے پہلے بات کریں گے کہ انہی کے علاقے سے جو ہے نا گورنر صاحب کو کیوں چن لیا ہے، کیونکہ جب سیم علاقے کے بندے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیم علاقے سے اگر آپ کسی بندے کو چن لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوتے ہیں، اس علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف وہ سیاست کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے نا وہ مختلف پارٹیوں سے ہے، تو یقیناً وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ مخالف ہوں گے۔ تو شاید گورنر راج لگانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ کار انہوں نے جو ہے نا ڈھونڈا ہے، اور یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جو ہے نا انہوں نے بہت اہم باتیں کی، میرے ملک کی محافظوں آپ نے ملک کی سالمیت تباہ کر دی، خودداری داؤ پر لگا دی، معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا ہے، انتشار ٹولے کا الزام ہمیں دیتے ہو، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ہمارے خلاف؟ میں بطور عمران خان کا ورکر اور وزیر اعلیٰ KP DGISPR صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ یہ بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ہے، لیکن اگر ہم ثابت کر دیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا؟
یعنی پھر پاکستان تحریک انصاف سے معافی کون مانگے گا؟ میرا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، مجھ سے زیادہ اس ملک کو اداروں کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بات کرتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی۔ وہ کون تھا کہ جس نے میرے لیڈر کو گرفتار کر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر لے گیا؟ پھر مزید انہوں نے کہا کہ اس پر معافی کون مانگے گا؟ اس غیر قانونی گرفتاری والوں کو سزا کون دے گا اور ان کو کس قسم کی سزا دی جائے گی؟ پھر انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا، خدا کی قسم اگر میں نے زبان کھول دی تو پوری دنیا میں یہ نظام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، یعنی موجودہ جو سسٹم ہے یہ منہ دکھانے کے قابل کہیں پہ بھی نہیں رہے گا، یہ امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے۔ پھر مزید انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا تو خدا کی قسم ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ اور آپ جانتے بھی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حوالے سے، اور یقیناً جن لوگوں نے اب خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ جو چوری نہیں کیا انہوں نے بہت عقل مندی کی، کیونکہ ان کو یہ علم تھا اگر خیبر پختونخوا کے اندر مینڈیٹ پنجاب کی طرح یا وفاق کی طرح اگر اس کو چوری کیا جائے تو پھر وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی قسم ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا، دم کے کسی اور کو دو، یہ مزید انہوں نے کہا۔ ٹی آئی ہان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ باری پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، آئیے عام معافی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں، یہ امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ بھی کافی ٹیکنیکل چیزیں جو نا اسی کے ساتھ بھی ہوں گی، اگر آپ معافی ہوں گی تو پھر 25 جو پاکستان تحریک انصاف کے جوان شہید ہو گئے ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا؟ پھر جتنے بھی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے وہ تنصیبات کا ازالہ کون کرے گا؟ وہ نقصان کون بھرے گا؟ یعنی بہت سے چیزیں اس کے اندر ہے جو نا ٹیکنیکل اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ دھمکیاں نہیں چلے گی، راج عوام کا ہے، گورنر راج نہیں چلے گا۔ علی امین نے کہا کہ پی ٹی آئی قصوروار نکلی تو وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، لیکن بے قصور نکلی معافی کون مانگے گا؟ انتخابات میں دانلی نہیں دانلا ہوا ہے، ملک کے محافظوں کو چاہیے کہ ملک کو نااہلیوں سے بچا کر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس دلوائے۔ پھر مزید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی تقریر کا اختتام پاک فوج زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد کے نعروں سے کیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا ہے اور یہ کلیم جو ہے نا بہت سینئر صحافی کی طرف سے کیا ہے، اور یہ سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب ہیں، اور جاوید چودھری صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے، کالم نگار ہیں اور بہترین یوٹیوبر بھی پاکستان میں مانا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ شاید میرے خیال میں ان کا اس وقت جو ہے نا اس کی کچھ معنی اس لیے نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر جو ہے نا اس دعوے کی طرف چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ روسی سیاست کے بہت زیادہ خلاف تھے، انہوں نے ایک بیانیہ بھی تیار کیا تھا، یعنی ان کا ایک نیریٹیو تھا جو روسی سیاست ہے اس کے خلاف۔ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے، تو پھر ان سے جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ بھی چھینی گئی ہے، تو اس وقت لوگ سوچ رہے تھے کہ اب اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب جو چیئرمین شپ اپنے ہی خاندان میں سے کسی بندے کو دیں گے، یعنی یا تو اپنے بہنوں میں سے کسی کو چنا جائے گا، اور زیادہ تر چانس یہ کہ علیمہ خان صاحبہ کو چنا جائے گا، یا اپنی بیوی بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے نا وہ چن لیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک برعکس کام کیا، انہوں نے ان دونوں میں سے ان تینوں میں سے کسی کو ایک کو بھی انہوں نے نہیں چنا، بلکہ انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو پاکستان کے چیئرمین شپ کے لیے چنا ہے۔ یعنی سب لوگوں کا جو ذہن تھا ان کے برعکس عمران خان صاحب گئے۔ تو اب اس وقت اگر یہ کلیم کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بشرا بی بی صاحبہ کو پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ جو ہے نا آگے وہ اناؤنس کریں گے، اور نیکسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے نا بشرا بی بی صاحبہ ہوگی، تو یہ کلیم جو ہے نا ان کا ایک عجیب سا کلیم ہے جاوید چودھری صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 9 مئی کے خلاف عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا سنگین نوعیت کے نئے مقدمات آنے والے ہیں، جن میں ریلیف ملنا ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات ان کی کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اگر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے سنگین الزامات لگائے جا سکتے ہیں، سنگین قسم کے کیسز ان کے اوپر بنائے جا سکتے ہیں، اور مزید جو ہے نا ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے کہ کس نہ کس طریقے سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بشرا بی بی صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے نا وہ ان کو اناؤنس کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر ہوں گے اور عدم اعتماد آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے جو ہے نا لے کر جانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب ایسے کریں گے بھی نہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔